सभी मनाज़र दिखा कर आग का वो दरिया, आग का बहता कुआं, उबलता कुआं, तांबे की तरह रोशन कुआं, वो दिखाकर और हमारे दिलों में खौफ ही खौफ पैदा करके वो मस्जिद में चला गया था। दोबारा मस्जिद में चला गया था। ना उसने हमारे जिस्मों की ख्वाहिश की थी, ना हमने उसके जिस्म की ख्वाहिश की थी। चला गया था, वो चला गया था। हम भी बस मसले संभाल लिए थे। वो एक मखसूस जगह हमने जो बनाई थी, जिसमें वो कारपेट, सुरख कारपेट थे, उसके ऊपर मसले बिछाते थे। बस खुदा की याद में खो गई थी। खुदा का जिक्र करने लगी थी। दुरूद पाक कसरत से पढ़ने लगी थी, पढ़ती जाने लगी थी। बिला ने यह बात बताई थी हमें। उसने ये बात बताई थी कि तस्बीहों पर गिन गिन कर ना पढ़ो, वहाँ गिन के हिसाब ना देना, ऐसे ही पढ़ते जाओ, बेइंतहा जान पाओगी। जैसे गिन के दोगी, गिन के हिसाब मिलेगा, जो वो उसका मिलेगा, अजर मिलेगा। और बगैर गिन के दोगी तो बगैर गिने अजर पाओगी। वाह सुभान अल्लाह, कैसी उसने बात करती थी, कैसी उसने बात करती थी। एक लफ्ज़ बोला था उसने जाते हुए कि अपने दिलों को रोशन करो, ऐसा रोशन करो, ऐसा रोशन करो कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अन करीब ख़त्म होने वाली है। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली है। अगर तुम पूरी ज़िंदगी का तस्वर करो, मरने वाली मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है। जैसे वो सामने कब्रें हमारी बनी हैं, उसमें जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे मासूम बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, चंदा की तरह यंग लड़कियां हैं, और उम्र गुजारने वाले वो बुज़ुर्ग भी हैं जो ये कहते फिरते थे, ये कहते हुए ज़िंदगी गुजार दी थी, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी का दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम ही उसी का लिया करो। वो देखो हमारे सामने है। उनके दिलों में खुदा का खौफ था, उनके दिलों में खुदा का खौफ था। रोते थे, ये लफ्ज़ बोलते हुए रोते थे, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, बस अल्लाह ही अल्लाह किया करो। उसने मुमकिन बता दिया, पुरानी यादें ताज़ा कर दी थी। वो गुल बोनो तड़प उठी थी। बुजुर्ग का जिक्र सुनकर बुजुर्ग तड़प उठी थी। हाँ यही बुजुर्ग है। बुजुर्ग यही कहते थे, बुजुर्ग यही कहते थे, बिल्ला जी यही कहते थे कि बेटा जी अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, शैतान की ज़िंदगी से बाहर निकलो, शैतानी लफ्ज़ों से बाहर निकलो, शैतानी लफ्ज़ों से बाहर निकलो, शैतान से इंसानी ज़िंदगी से बाहर निकलोगी तो वो अजर पाओगी, वो अजर पाओगी जिसका तसव्वुर भी ना कर सकोगी, जिसका तसव्वुर भी ना कर सकोगी। सुकून पाओगी आखिरत वाली ज़िंदगी में, जो कभी ख़त्म ना होगी, कभी ना ख़त्म होगी। वहाँ सुकून पाओगी, हमेशा का सुकून पाओगी। ये उसी बुजुर्ग के फरमान थे कि जिनको खुदा ताला पसंद कर लेता है, जिनको खुदा ताला अपना दोस्त बनाएगा, आखिरत की ज़िंदगी में उनके सरों पर ताज पहनाए जाएंगे, सोने के ताज, हीरों से जड़े हुए ताज। ऐसी ज़िंदगी उनको मिलेगी, ऐसी ज़िंदगी मिलेगी कि वो खुद सोचेंगे, कि इतनी रहमत खुदा ताला की रहमत हमारे ऊपर आ गई है। फ़ख्र करेंगे अपनी ज़िंदगियों पर, फ़ख्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ की ज़िंदगी
خدا کی یہاں کی زندگی کو خدا کے نام پہ کر دیا تھا، اس کے فرمانوں کو مطابق کر دیا تھا، تبھی وہ اجر پائیں گے۔ اور ہم بھولے بھٹکے لوگ لمحہ بے لمحہ شیطان کی چالوں میں پھنسنے والے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اگلی زندگی کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے مقابلہ۔ لذتوں میں رہیں گے، دنیا کے لذتوں میں کھوئے رہیں گے تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں بے انتہا ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے خدا کو پہچان لیا، خدا کے قریب ہو گئے، خدا کے دوست بن گئے، خدا نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور اب وہ دیکھو، ان کی قبریں روشن ہیں، ان کے کفن میلے تک نہیں ہوئے۔ کئی مثالیں سنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کفنوں کو بھی وہ مٹی نہیں لگاتا۔ یہ اجر ہے ان کے لیے، یہ اجر خدا نے ان کو دیا ہے، جس میں اسی اجر میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب وہ ہمیشہ اسی اجر میں رہیں گے، خدا کی رحمت کے سائے تلے میں رہیں گے۔ وہ دن جو بڑا سخت ہوگا، محشر کا دن انتہائی سخت ہوگا۔ گناہ گار اپنے پسینے میں خود ہی ڈوب رہے ہوں گے، اپنے جسموں کے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ لوگ سکون کی نیند، سکون کے مزے لے رہے ہوں گے، آزمائش ہے ہمارے لیے، یہ زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ بس جو آزمائش میں پورا اتر گیا کامیاب ہو گیا۔ جس نے شیطانی زندگی کو ترک کر دیا، خدا کو مان لیا سبھی کچھ، خدا کی عبادت کرنے لگا۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق چلنے لگا، اپنی زندگی گزارنے لگا، کامیاب ہو گیا۔ وہی کامیاب ہو گیا۔ یہ گل بانوں کی باتیں سن کے تھوڑا سا سکون ملا تھا جب اس نے بتایا تھا کہ جو لوگ خدا کے بن جاتے ہیں، جن پر خدا تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جن پر وہ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ تاج پہنائے جائیں گے ان کے اوپر، سروں پر تاج ہوں گے، ہیرے کے بنے ہوئے، سونے کے تاج، بڑے بڑے تخت ہوں گے، ایسے تخت ہوں گے جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ ان پر بیٹھے ہوں گے، خدا کی نعمتوں کو کھائیں گے۔ ہم کیا کیا ہے؟ کیوں سہمت تم اپنی زندگی کے بارے میں بتا لو، سوچ لو اپنی زندگی کے بارے میں، تمہاری زندگی کیسی گزری؟ بلقیس بیگم تمہاری زندگی کیسی گزری؟ ناز بیگم تمہاری زندگی کیسی گزری، یا میری کیسی گزری؟ میں بھی تو شیطانی خواہش لے کے چل پڑی تھی نا، میرے اندر بھی تو شیطانی خواہش آ گئی تھی نا، اور ایسی خواہش آ گئی تھی، اس خواہش کو ابھی میں سوچتی ہوں نا تو کہاں پڑتی ہوں کہ اس قدر گری ہوئی عورت ہو گئی تھی کہ یہ لفظ کہہ دیے تھے، یہ لفظ سوچ لیے تھے۔ نہیں، ہمیں اپنی لذتوں والی زندگی پر فخر نہیں کرنا چاہیے،
اپنی لذتوں والی زندگی پر فخر نہ کرنی چاہیے. سمجھ لو وہی ہمارے گھاٹے کا سودا تھا، وہی ہمارے گھاٹے کا سودا تھا جو ہم کر گزری ہیں. بخشش کی دعائیں کرو، بخشش کی دعائیں کرو، خدا کی قربت کی دعائیں کرو، خدا کے دوست بننے کی دعائیں کرو. وہ جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر دوست ہی بنا جاتا ہے، پھر دوست ہی بنا رہتا ہے. پھر وہ نظارے دیکھتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی کو نہ دکھا سکا ہو، کوئی بھی کسی کو دکھا نہ سکا ہو، وہ نظارے دیکھتا ہے. وہ بس ایک امتحان میں پڑے ہیں ہم سب. ہمارے سامنے دو رستے ہیں. ایک رستے کو بس ایک رستے کی طرف چل پڑو. وہی رستہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے. شیطان کے پیچھے نہ بھاگو، اپنی زندگیوں کو لذتوں میں نہ ڈالو. شیطان کی شر سے بچو، ہمیشہ بچو، ہمیشہ بچو، ہمیشہ بچو. خدا کو ایک مان لو، خدا کو ایک مان لو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا، وہی موت دینے والا ہے. ناز بیگم کبھی سوچا ہے تم نے؟ چلو سوچو آج کہ جب عورت اپنے میاں سے، اپنے خامہ سے ملاپ کرتی ہے، اب خدا کی نشانیاں کو دیکھو. ایک خون کا لوتھڑا جو تمہارے رحم میں ہوتا ہے وہ وجود پاتا ہے. تم بے خبر ہوتی ہو، تم اس کی زندگی سے بے خبر ہوتی ہو. وہ پلتا جاتا ہے، نہ اس کو ہوا ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا. زندہ رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. خدا کی قدرت سے وہ زندہ رہتا ہے. اور جب دنیا میں آتا ہے تو تمہارے لیے ایک امتحان بن جاتا ہے. تم اجر پاؤ گی ناز بیگم، تم اجر پاؤ گی اگر اس بچے کے باپ کو اور اس کے بچے کے باپ کو جس نے یہ تحفہ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تحفہ ملا ہے، اس کی خدمت میں کمی نہ کرو. مت سوچو لذتوں کا، مت سوچو فرضوں کا سوچو. اپنے فرضوں کو نبھاؤ، فرمان کے مطابق چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلو، زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گی. ایسی ہی ہمارے گھر میں محفلیں ایسے ہی جمنے لگی تھیں. ہمارے گھر میں ایسے ہی محفلیں جمنے لگی تھیں جس میں کبھی سکون حاصل کرتی تھی، کبھی خوف میں ڈوب جاتی تھی. دوزخ کے مناظر سامنے آتے تو خوب روتی تھیں. جنت کے نظارے سامنے آتے تھے تو دلوں کو سکون ملتا تھا. خدا کی رحمت اگر خدا کی رحمت نہ ہوئی انسان کے اوپر تو یوں سمجھ لو کہ تمہارا حشر ان لوگوں میں ہوگا کہ جو پوری زندگی جلتے رہیں گے، جو پوری زندگی آخرت میں جلتے رہیں گے. ان پر کبھی رحم نہ کیا جائے گا، ان پر پھر کبھی رحم نہ کیا جائے گا.
ان کے عذابوں کو اللہ خدا تعالیٰ بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. نہ ان کی چیخیں سنی جائیں گی، نہ ان کی چیخیں سنی جائیں گی، نہ فریادیں سنی جائیں گی. جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لو، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لو. رستے ہمارے سامنے ہیں، شیطانی رستہ بھی ہمارے سامنے ہے، دینی رستہ بھی ہمارے سامنے ہے. جس پر چلنا ہے انتخاب کر لو. دنیا کی زندگی پانی ہے تو شیطانی کے پیچھے چل پڑو، چل پڑو. لتیں ملیں گی، دنیا کی لتیں ملیں گی. کب تک یہ لتیں چلیں گی؟ کب تک چلیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. زندگی ختم ہو جائے گی. اور وہ جو لتیں آخرت والی زندگی میں ملیں گی کبھی ختم نہ ہوں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی. ہمیں آخرت کی لتیں چاہیے. آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچو، بس اس کے بارے میں سوچ لو. باتیں ادھر ہوتی تھیں، ایسی ہوتی تھیں. ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو گیا تھا، دینی ماحول ہو گیا تھا، دینی ماحول ہو گیا. ہر وقت ذکر الہی میں، ہر وقت ذکر الہی میں ہوتی رہتی تھی. بچے ہمارے بڑے ہوتے جا رہے تھے، بچے ہمارے بڑے ہوتے جا رہے تھے. 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا. ان کی پرورش کی ہم اسی انداز سے کر رہے تھے، کیونکہ یہ بلے نے لفظ بولا تھا. بلے نے ہم کو بچوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تو یہ لفظ بولا تھا کہ ناز بیگم اگر اس بچے کو کچھ ہو جائے تو کیا کرو گی؟ میں تھوڑی بولے میں بس مر جاؤں گا اس کے بغیر، اس کو آنچ تک نہیں آنے دوں گی، اس کو آنچ تک نہیں آنے دوں گی. پھر اس نے لفظ ایک بولا تھا، میں تڑپ اٹھی تھی کہ اگر خدا نے اس بچے کو اسی جلتی آگ میں پھینک دیا تو پھر میں بس جیسے تڑپ گئی تھی. تب اس نے میرا ماتھا چوما تھا اور کہا تھا ایسی پرورش کرو ان کی، ایسی پرورش کرو. دین امان کی روشنی ان کے اندر آج سے ڈالنا شروع کر دو، آج سے ہی ڈالنا شروع کر دو. ایسا بنا دو کہ بس ان سے بڑھ کر کوئی نہ ہو، ان سے بڑھ کر کوئی نہ ہو. یہ لفظ وہ تھے جو ایک ماں بچے کے بارے میں جانتی تھی. بچے کو تو کیسے تکلیفیں برداشت کر سکتی ہے ماں؟ ماں کا پیار سارا بچے کے اندر آ جاتا ہے، کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی. اور ہماری توجہ بھی بچوں کی طرف ہو گئی تھی. اپنے ساتھ ساتھ بچوں کی حفاظت کرنے لگی، ان کی تربیت کرنے لگی تھی، ان کی بھی تربیت کرنے لگی تھی. بتاتی تھیں کہ سب سے بڑی ذات خدا کی ہے، سب سے بڑی ذات خدا کی ہے، سب سے بڑی رحمت خدا کی ہے. وہی رحمت کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی تمہیں بچپن سے جوان کرتا ہے، چلنا سکھاتا ہے. یہ زندگی تھی ہماری. ایسی ہو گئی زندگی کہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی توجہ دینے لگی. بلا ان کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتا، نماز سکھاتا. جیسے نماز پڑھتا بچے بھی ایسے کرتے تھے. خوشی ہوتی تھی. بلا نے دنیا کو جیسے ترک کر دیا تھا. اس کے سامنے بس زندگی کی اہمیت ایسی تھی کہ جیسے ایک انسان آیا
چند لمحے رہا چلا گیا. یہ تھا. اتنی چھوٹی زندگی تھی. تصور کرتا تھا ہر وقت موت کو یاد کرتا تھا. ایک ہی لفظ بولتا تھا, ناز بیگم, فرشتہ موت کا فرشتہ روزانہ 3 چکر لگاتا ہے, ہر گھر میں چکر لگاتا ہے. اور یہ فرشتہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے. ہر گھر میں دیکھتا ہے کہ یہاں کس کی موت, کس کی زندگی کو ختم کرنا ہے. ہمیں نہیں پتہ اپنی زندگیوں کا. کسی وقت وہی موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ سکتا ہے, وہی ہمارے پاس آ سکتا ہے. پھر کیا کرو گی؟ پھر کیا کرو گی؟ ایک لمبی زندگی کی طرف چلی جاؤ گی. ایک لمبی زندگی کی طرف چلی جاؤ گی جہاں موت نہ پھر ہوگی, جہاں موت نہ ہوگی. وہ ڈراتا جا رہا تھا, ہم ڈرتی جا رہی تھیں. موت کا خوف ایسا سوار ہو گیا تھا, ایسا خوف سوار ہو گیا تھا کہ بس اسے نکل ہی نہ پاتی تھی, نکل ہی نہ پاتی تھی. دن رات تسمیہ کرتی, دن رات ذکر کرتی, دن رات ذکر کرتی. اور پھر آج وہ آیا تھا بلا. بچے ہمارے 5 سال کے ہو گئے تھے, 5 سال کے ہو گئے تھے. ہر سال وہ حج پہ بھی لے کے جاتا تھا, ہر سال وہ لے کے جاتا تھا. روزے ہم جتنے بھی تھے اسی مقدس مقامات پہ گزارتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کر کے واپس آتے تھے. بلے نے کتنے ہی حج کروا دیے تھے, ہمیں کتنے ہی حج کروا دیے تھے. ہماری زندگی ایسے گزرتی جا رہی تھی, ایسے گزرتی جا رہی تھی. اگر کسی کو ہنستے دیکھتے نا, بس ایک لفظ بولتے, لگتا تو موت کو بھول گئی ہو, آخرت والی زندگی کو بھول گئی ہو. یکدم وہ خاموش ہو جاتی تھی, تسبیح شروع کر دیتی تھی, ذکر الہی میں ہو جاتی تھی. یہ زندگی ہو گئی تھی, ایسی زندگی ہو گئی تھی. آج بلا آیا تھا, اس نے کہہ دیا تھا کہ میں 10-15 تک گھر سے باہر رہنا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ تم لوگوں کی حفاظت کرے گا, امان کی حالت میں رہو, باوضو رہو. سنا ہے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ باوضو انسان کے پاس وہ شیطان نہیں آتا. باوضو رہو, ذکر الہی میں کھوئی رہنا. 10 یا 15 دن مجھے لگ جائیں گے, روزے آنے والے ہیں, کچھ انتظامات میں کرنے ہیں, کچھ میں نے کرنا ہے, سوچنا ہے. وہ چلا گیا تھا. اس کی کمی تو محسوس کرتی تھی, لیکن اپنے دلوں کو ایسا مضبوط کر لیا تھا, ایسا دل مضبوط کر لیا تھا کہ ہماری سوچ سے بڑھ تھا. پوری رات سیما ادھر بیٹھی ہوتی, گل بانو ادھر بیٹھی ہوتی, بلقیس بیگم ادھر بیٹھی ہوئی, سر جھکائے, کوئی تسبیح میں, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, ایسے پڑا رہتا تھا. ایسے پڑے ہوئے دیکھتی تھی میں, ایسے پڑے تھے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے. تب بلا آ گیا تھا. اس کے چہرے پر خوشی تھی, خوشی کے اثرات سے بہت بڑی خبر لے کے آیا تھا. وہ جیسے کہ اتنا بہت بڑی خبر ہو آیا تھا. کہتا تھا خدا نے ہماری سن لی ہے, تم سب کی سن لی ہے, تم سب کی سن لی ہے. ہم خوشی سے, ہمیں پتہ تھا کوئی بہت اچھی خبر اس نے سنانی ہے, بے انتہا اچھی خبر سنانی ہے. اس نے سنا دی تھی. پھر اس نے وہ خبر سنا دی تھی. کہنے لگا تھا اب تم کبھی بھی لوٹ کر
اس باغوں میں نہیں آؤ گی، اس حویلی میں نہیں آؤ گی، ہمیشہ ادھر ہی رہو گی۔ وہاں میں نے تمہاری ملازمت لگوا دی ہیں۔ 2 مہینے تم مکہ میں رہو گی، 2 مہینے مدینہ کی مسجد نبوی میں گزارو گی، تمہاری ڈیوٹی لگوا دی ہے میں نے، تم وہاں کی ملازمہ ہوں گی۔ کیا 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 یہ بات بلے نے بتائی تو ہم اسے لپٹ گئیں، اس کا چہرہ چومنے لگی، ماتھا چومنے لگی، گالوں کو چومنے لگی، بوسے دینے، ہاتھوں کو بوسے دینے لگی، چومتی جانے لگی۔ کیا بلال جی کیا کیا؟ ہاں ہاں، خدا تعالیٰ نے سن لی، ہمیشہ کے لیے سن لی ہے۔ شکر ہے خدا کا، شکر ہے خدا کا، اب ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں رہیں گی، اب ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں رہیں گی۔ اس نے ڈیوٹیاں ہمیں سمجھا دی تھیں، یہ کچھ کرنا ہے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی، ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہمیں ملازمت مل گئی تھی، ہمیں ملازمت مل گئی تھی خانے کعبے میں، مدینہ پاک میں، سبز گنبد کے اندر، مسجد نبوی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ ایسی زندگی ہمیں ملنے والی تھی۔ بس ایک ہی بس کہ بلا جی ابھی لے چلو، بلا جی ابھی لے چلو، بس ابھی لے چلو، اب برداشت نہیں ہوتا۔ ان حویلی میں جو رہتا ہے، جو آئے رہ لے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی بس رہنا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا تھا، وہ دن بھی آ گیا تھا جب ہم چل پڑی تھی، بلے کے ساتھ سفر کیا تھا، جہاز کا سفر کیا تھا۔ صبح بیٹھی تو شام تک، بس شام کو وہ، یا اللہ بہت تیرا شکر ہے۔ شام کا مناظر انتہائی ہمارے لیے پرکشش تھے، دلوں کو سکون دینے والے تھے۔ خدا کا گھر ہماری نظروں کے سامنے تھا، ہم سامنے کھڑی تھیں۔ اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، یہ زبانوں پر طاری تھا، یہ زبانوں پر جاری تھا۔ یا اللہ پاک ہم حاضر ہو گئیں، یا اللہ پاک ہم حاضر ہو گئے ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں۔ وہ سامنے تیرا، وہ سامنے تیرا گھر ہے۔ بس دوسرے دن ہی ہمیں وہ لباس بنا دیے خادموں والے۔ آج ایک نئے وقار کے ساتھ، ایک نئے وقار کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے تھے۔ چاروں کی چاروں خانہ کعبہ کی صفائیاں کرتی، خانہ کعبہ کی صفائیاں کرتی، فخر محسوس کرتی، خدا کا شکر ادا کرتی، بار بار شکر ادا کرتی کہ یا اللہ پاک ہمیں وہ مقام دے دیا ہے، وہ مقام دے دیا ہے جو کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور یہ سب بلے کی وجہ سے کیا ہے، بلے کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارے شوہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہی شوہر جس نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے، وہی شوہر جو ہمیں اس مقام پر لے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے اس مقام پر لے آیا ہے۔ زندگی کے دن ایسے گزرنے لگے تھے، 2 مہینے ادھر تو 2 مہینے مسجد نبی پہ چلے جاتے، ادھر ڈیوٹی لگ جاتی۔ یہ بلے نے طے کر دیا تھا، سارا کچھ طے کر کے گیا تھا، وہ طے کر کے گیا تھا۔ ادھر بھی فلیٹ مل گیا تھا، ادھر بھی فلیٹ مل گیا تھا، 4 کمرے کا فلیٹ، 4 کمرے کا فلیٹ تھا جہاں ہم رہتے تھے۔ جانے کو جینا چاہتا تھا، بس یہی چاہتا تھا، روزے کے جالیوں کو بس بوسے دیتے جائیں، چومتے جائیں،
اور وہی جن کپڑوں سے روزوں کی جالیوں کو صاف کرتے تھے، عطر لگاتی، پرفیوم لگاتی، خوشبوئیں لگاتی، تب صفائیاں کرتی، جالیوں کی صفائیاں کرتی۔ بلی نے ایک بات بتائی تھی، یہ جالیاں اتنی اہم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ روزے سے جڑی ہوئی جالیاں، روزے سے جڑی ہوئی جولیاں، کیا کہنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسی مسجد میں رہ کر ہر لمحات